बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पस पर्दा और मैं हूं नैयर अली आपके साथ। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की, उसकी जो कसीरुल जहती सकाफ़त है उसके हवाले से, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की, और उसके साथ साथ पाकिस्तान को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस की भी, कुछ इस्लामोफोबिया की भी बात करेंगे, कुछ हज कोटा जो है वो उसके हवाले से भी बात करेंगे, और हज पॉलिसी जो है वो भी अनाउंस हो गई है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं, हमारे लिए एज़ाज़ की बात है, वज़ीर मज़हबी उमूर हैं, निगरान वज़ीर मज़हबी उमूर जनाब अनीक अहमद साहब। और अनीक अहमद साहब की ख़ास बात ये है कि ये हमारे कुलीग रह चुके हैं और हमारे लिए इसलिए भी ज़्यादा एज़ाज़ की बात है। अनीक साहब 25 साल स्क्रीन पर छाए रहे और अब आप कुर्सी पर आ गए हैं, तो ये सब माजरा क्या है, कैसे आए? पहले भी कुर्सी पे था, बस कुर्सी बदल गई है। तो कैसा लग रहा है, एक चेंज ओवर अच्छा है, लग रहा शिफ्ट है। अब ओवर एक है? एहसास जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला ने जब इस मकाम तक पहुंचाया है तो अल्लाह ताला ने ये 23 करोड़ अफराद में से चंद अफराद का इंतखाब किया। वो इंतखाब यूं ही नहीं होता अल्लाह का। वो ये चाहता है कि उसकी ज़मीन पर कुछ काम किया जाए, यानी ज़मीन को खूबसूरत बनाया जाए। अल्लाह जमील है, अल्लाह जमाल को पसंद करता है। तो अगर हम कुछ करने के लायक हैं तो हम यहाँ मौजूद हैं, और हम सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक लगे रहते हैं कि बस हमारे हाथों कुछ अच्छा हो जाए। कभी सोचा था कि वजारत संभालेंगे कोई इस तरह से जो है वो? ये असल में पुरानी बात है। 2005 में भी सूबाई सतह पर जी, यानी मुझे वहाँ जो गवर्नर थे उस ज़माने में सिंध के, उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था, लेकिन मेरा उस वक्त बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं बना। और फिर मैंने कुछ दोस्तों से मशवरा किया था, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं जाना। तो वो 2005। तो अब ऐसी क्या खास बात हुई कि आपने कहा नहीं, ट्राई करना चाहिए, कुछ बेहतरी ला सकते हैं, लानी चाहिए? मेरा ख्याल ये है कि मैं आज वहाँ नहीं हूँ जहाँ मैं 2005 में था। ठीक है। पहली बात ये थी, मैंने सोचा, गुड क्वेश्चन, सोचता रहा, और मैंने कहा क्या मैं एक बात ये कहूँगा कि शायद 2005 में मैं कुछ डिलीवर करने के लायक ख़ुद को नहीं समझता था। अच्छा, इसमें कोई ताली नहीं है, कोई फ़ख्र और गुरूर की बात, लेकिन मैं अब ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने शायद कुछ सलाहियत रखी है, और अल्लाह ताला कुछ हमसे काम लेना चाहता है। तो मेरी कुछ अफराद से, अपने दोस्तों से बात हुई, और उन्होंने भी मेरे दोस्त, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे बेहतरीन दोस्त नसीब हुए, तो उन्होंने भी ये कहा, अच्छा, जो मेरे हम उम्र भी हैं और जो मुझसे सीनियर भी हैं, और वो सीनियर हर हवाले से, इल्म के हवाले से भी और तक़वे के हवाले से भी, तो जो मेरे असातिज़ा में शुमार होते हैं। तो मसरूफ़ तो आप शुरू से ही रहे बहुत ज़्यादा, हमने हमेशा आपको मसरूफ़ देखा स्क्रीन पर भी, उसके अलावा भी आप मसरूफ़ रहते थे, जिम्मेदारियां आपकी बहुत सारी थी, लेकिन अब आके जो है वो मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा हो गई है, तो घर जाने का मौका मिल जाता है? अब वो तो घर वालों की शिकायत भी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, बल्कि फ़ोन करने का मौका नहीं मिलता। कभी कभार तो बीवी का फ़ोन आता है कि हम भी तुम्हारे कुछ लगते हैं तो फ़ोन कर लिया करो कभी। तो कभी कभी ये भी होता है। बच्चे कराची में ही हैं, मैं ज़्यादातर इस्लामाबाद ही में रहता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक हम ये मुसलसल मसरूफ़ियत रहती है। अच्छा, ये कहिएगा कि क्योंकि आगाज़ में हम चाहेंगे कि अपने सुनने वालों को, अपने देखने वालों को कोई अच्छी खबर दें। हज पॉलिसी के हवाले से अभी 1-2 रोज़ पहले ही आपने ऐलान कर दिया कि हज पॉलिसी जो है वो तैयार हो चुकी है, और उस पे तो उसके हवाले से कुछ चीदा नुकात उसके हमें बताइएगा। मैं अर्ज़ करता हूँ कि बेहतरीन सवाल है, और मैं चाहता हूँ कि इस पर बात करूँ। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हज पॉलिसी तैयार है, और इंशाअल्लाह ताला उसको ज़रूरत होती है अप्रूवल की फेडरल कैबिनेट से। तो हमारे वज़ीर आज़म साहब, क्योंकि इस वक्त यानी जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है इस प्रोग्राम की, वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, जैसे ही वो तशरीफ़ लाएंगे हम फेडरल कैबिनेट में पेश कर देंगे, इसकी अप्रूवल होगी, और फिर हम बाकायदा अखबारात वगैरह में तमाम पूरा प्लान तैयार है। पहली बात तो नैयर ये है कि पिछले साल कुछ ताख़ीर हो गई थी। जी। हम भी तमाम काम जो कर रहे हैं
یہ سمجھ لیں کہ کوئی 2.5-3 مہینے پہلے کر رہے ہیں تاکہ کوئی ہڑا ہڑی نہ مچے, ہر کام بالکل اسموتھلی ہو جائے. میں کوئی 2 روز پہلے 6 دن کا دورہ مکمل کر کے واپس آیا ہوں سعودیہ سے. تو حکومت سعودیہ کے منسٹرز وغیرہ ان کے ساتھ ملاقاتیں تھیں, چیزیں سیٹل کرنی تھیں. میں کچھ باتیں بتا دیتا ہوں آپ کو, وقت کیونکہ کم ہے ہمارے پاس تو ہم اس کو ٹائم سیونگ دیکھتے ہوئے. دیکھیے, ہاؤزنگ حجاج کے لیے جو رہائش گاہ ہوتی ہے وہ اچھی ہو اور کم پیسوں میں ہو. جتنا ہم حاجیوں کے پیسے بچا سکتے ہیں, یعنی جتنا ہم سستا حج کر سکتے ہیں, ہمارا فوکس اس پر ہے. میرا خیال ہے 9 مہینے پہلے اگر وہی رہائش گاہیں بک ہوتی ہیں تو یقیناً وہ کم مالیت کے اوپر بھی بک ہوتی ہے, یہ بھی ایک فیکٹر ہے. یہی اسی لیے میں گیا تھا اور ان سے بات کی, پھر ہم نے ٹرانسپورٹیشن کی بات کی, اور تیسری چیز ہماری یہ تھی کیٹرنگ. پچھلی بار بہت شکایات تھی کیٹرنگ کو لے کر. ہاں, نہیں کچھ شکایات تھیں, بہت نہیں. پچھلا جو رپورٹ ہے میں تو وہ پڑھی, اس میں کچھ شکایات رپورٹ موجود میرے تھیں. پاس بھی آئیں, لیکن 90,000 حجاج میں سے اگر کوئی 400 شکایات آئی نا, وہ آئیں, میرے پاس بھی رپورٹ سب آئی, میں تمام فائلز میں نے پڑھی اور گزرا ان سے. لیکن یہ کہ اگر 90,000 میں سے 400 شکایات ہوں تو وہ شاید بہت نہیں ہوتی, لیکن وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. وہاں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام معاملات وہ ختم ہو جائیں گے. اچھا, ایک جملہ میں نے آپ کے منہ سے سنا کہ حج کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے ہمارے ناظرین کی سہولت کے لیے بتائیں. دیکھیے, وہ حج کو جو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے, اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے جو منسٹر ہیں عمر سیف خان, ماشاءاللہ بہت آئی ٹی منسٹر جو جی, آئی ٹی منسٹر, تو ڈیجیٹائز تو آئی ٹی منسٹر ہم مل کر کام کر رہے ہیں, الحمدللہ الحمدللہ. اچھا, ڈیجیٹائزیشن پہلے کام ہو رہا ہے, یعنی منسٹری میں میرے آنے سے ہی پہلے کام ہو رہا تھا, لیکن آپ نے اس کو سپیڈ اپ کرایا. ایک کوشش ہے, اور اس میں عمر صاحب کے ساتھ مل کر ہم نے کچھ کام, مثلاً اب میں آپ کو چند چیزیں تاکہ بالکل یہ آسان ہو جائیں باتیں. جو ہمارا جو حاجی اپلیکیشن دے رہا ہے, وہاں سے شروع ہونے کے ساتھ ساتھ جب تک وہ حج مکمل کر کے واپس نہیں آ جاتا, ہر مومنٹ ڈیجیٹائز ہوگی. یعنی اس وقت حاجی پہنچ گیا ہے, کہاں ہے اس وقت, کس مقام پر ہے, وہ بھی ہمارے پاس ہوگا اس کا ریکارڈ. اور ہم ایک ایپ ہم لا رہے ہیں اور کچھ کام ہم کر رہے ہیں, اس کے ذریعے ایک موومنٹ ہوگی, اس کی تمام ایکٹیویٹیز ہمارے پاس ہوں گی. مدینے میں قیام, مکے میں قیام, اس وقت وہ منی میں ہے تو وہ منی میں کہاں ہے, یعنی آپ کا مکتب نمبر کیا ہے. اب ظاہر ہے منی بہت بڑا, تو آپ کا کون سا مکتب ہے, اس مکتب میں آپ کا خیمہ کون سا ہے, وہ آپ کو کوئی 5 سیکنڈ میں معلوم ہو جائے گا کہ مجھے اس حاجی تک پہنچنا ہے. منی سے نکلے وہ عرفات جا رہا ہے, عرفات سے مزدلفہ میں ہے, وہ رمی کر رہا ہے. مجھے کوئی ہے, یعنی محمد ندیم ایک حاجی ہیں, اور ان کا نمبر یہ ہے, پاسپورٹ نمبر یہ ہے. محمد ندیم تک آپ تو پہنچ جائیں گے, وزارت کے لوگ جو ہیں وہاں پر, خدام جو ہیں وہ تو پہنچ جائیں گے, لیکن محمد ندیم کو بھی کوئی ٹریننگ اس سے پہلے دی جائے گی تاکہ وہ استعمال کر سکے اس ڈیجیٹائزیشن کو. پہلے وہ بات میری مکمل ہو جائے, اس کے بعد میں اس طرف آؤں گا. اس کی وجہ جو آپ کا سوال ہے نا, یہ کہ ہمارے پاس جو حجاج جاتے ہیں نا, اس میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سوال آپ کی طرف سے یہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ موبائل آپریٹ کرنا نہیں آتا انہیں, اور پھر ہمارے بوڑھے لوگ اور گاؤں دیہات کے لوگ وہ چلے جاتے ہیں بیچارے. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ ضعیف ہوتے ہیں, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, یاد بھی نہیں رہتا. تو ہم نے اسمارٹ فونز استعمال کرنا, اور اسمارٹ فون ہو تو ہوتا ہی نہیں ہے. جی, اگلا کام اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم نے پہلی مرتبہ ہم جو کچھ کام کرنے والے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں, خوشی ہوگی آپ کو سن کر, ہم ہر حاجی کو, 90,000 حاجی ہمارے پاس ہیں, جو کوٹا ہے وہ ہمارا 1,79,210 ہے, جو کوٹا ہمارے پاس ہے. 50% پرائیویٹ حج گروپ ہوتا ہے اور 50% ہمارے پاس ہوتا ہے, تو تقریباً 90,000 لوگ ہوتے ہیں. ہم ہر حاجی کو 2 سوٹ کیسز دے رہے ہیں پہلی مرتبہ اس سال. یہ 2024 کا جو حج ہوگا وہ QR کوڈ کے ساتھ ہے, وہ جو سوٹ کیسز ہیں وہ دونوں.
ٹھیک ہے. اس میں آپ کا اپنا یعنی آپ کے پوری اپنی آپ کا ڈیٹا، آپ کی جو پورے آپ کی ڈیٹیلز ہیں وہ اس میں موجود ہیں. اس سے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ خاص سائز کا، خاص اسٹائل کا یہ سوٹ کیس ہے. دور سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو سوٹ کیس ہے یہ کہ پاکستانی حاجی کا ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر وہ گم ہوتا ہے، یعنی وہ حاجی اس تک نہیں پہنچ پایا، تو ہم اس کے ذریعے اس میں اس بلڈنگ کا بھی نام ہوگا جس بلڈنگ میں اس کا قیام ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک مختصر بریک لیں گے ہم، اور اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم یقیناً جو ہمارے نگران وزیر مذہبی امور ہیں ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ حج کوٹا جو ہے اس میں کیا اضافہ ممکن ہے، کیونکہ آبادی میں تو اضافہ ہو چکا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. نگران وزیر مذہبی امور انیک احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. ہم بات کر رہے تھے کوٹا کے حوالے سے. آپ نے بتایا کہ 1,79,210 حجاج ہیں جو کہ ہمارے کوٹے کے ہیں. تو پچھلی بار یہ ہوا تھا کہ ہم کوٹے کے مطابق جتنے حجاج کو ہمیں بھیجنا تھا ہم بھیج نہیں پائے تھے، ہمارے پاس درخواستیں ہی اتنی نہیں آئی تھی، مہنگا اتنا زیادہ تھا حج. نہیں، تو ایک اس خیال بار ہے کہ مہنگائی تھا، اس میں کووڈ کے بعد کے معاملات تھے، کچھ وجوہات تھی. ہاں وہ ایسی ہی تھی. ہم کوئی 18-19 ہزار درخواستیں ہمیں کم ملی، جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ایسا. تو پھر جس نے اپلائی کیا اس کو بھجوا دیا گیا، اور پھر جو امریکن ڈالرز میں پیمنٹ کرتا ہے وہ بیلٹنگ میں آتا ہی نہیں، اس کو ہم دے دیتے ہیں ویسے ہی کہ وہ ایگزمپشن ہے. لیکن ایگزمپشن تو سب کو ہو گیا کیونکہ درخواستیں ہی نہیں آئی تھیں. اس کا جو فارمولا ہے میں وہ عرض کر دیتا ہوں. سعودی، ظاہر ہے سعودی گورنمنٹ یہ فارمولا طے کرتی ہے، انہیں حج کرانا ہوتا ہے. تو ان کا فارمولا یہ ہے کہ جس ملک کی یعنی جتنی آبادی ہوگی اس کا 1% کوٹا ہوگا. یعنی ہمارا 23 کروڑ ہے تو 23 کروڑ کا 1% کتنا ہوا؟ لیکن اگر یہ تو وہ کوٹا ہے جو 1,79,000 ہے، جو کہ ہماری جب 18 کروڑ ہم آبادی کہتے تھے تو وہ ہے پچھلے سال تک. لیکن اب جو نیا سینسس ہے اس میں 24 کروڑ ہماری آبادی تقریباً ہے. تو اس 24 کروڑ آبادی کی مناسبت سے تو کوٹا بڑھنا چاہیے. تو کیا کوئی ایسے امکانات ہیں کہ سعودی گورنمنٹ سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیے، میں ابھی آپ نے نیگر ایک بات کہی نا، ہم سے یہی کوٹا ابھی ہم اپلیکیشنز مانگ رہے ہیں. اگر میں اس کوٹے کو بڑھوا دوں تو وہ یہ کہیں گے کہ پچھلے سال ہم نے 1,79,210 کا کوٹا آپ کو دیا اور وہی کوٹا مکمل نہیں ہو سکا، درخواستیں نہیں آئیں. وہی کوٹا اس سال بھی دے دیا ہے انہوں نے. تو ابھی میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ کتنی درخواستیں آتی ہیں. پچھلے سال جو ہم نے حج کے اخراجات رکھے تھے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اخراجات اگر کم نہ ہوں تو بڑھیں بھی نہیں. میرا مکمل ارادہ یہ ہے کہ میں ان اخراجات کو کم کروں. حالانکہ ڈالر کے ریٹ کیا ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ریال کے ریٹ کیا ہیں وہ آگے بڑھ چکے ہیں. ہمارے جو بلڈنگ کا کرایہ ہے، ہماری جو فوڈ کے جو پیسے ہیں، ہماری جو ٹرانسپورٹیشن ہے، ہمارا جو ایئر فیئر ہے، ایئر فیئر بھی ظاہر وہ نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی میں ابھی کوئی بیفور ٹائم کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرنا چاہتا. جس دن یہ حج پالیسی ہم اناؤنس کریں گے اس میں کئی چیزیں آئیں گی اور اس میں لوگوں کو اور خاص طور پہ حجاج کو بڑی خوشی ہوگی. ہم ایک کام اور یہ بھی کر رہے ہیں نیگر، آپ کے پروگرام کے ذریعے میں یہ بتا دوں یہ بات ان لوگوں تک جن کے پاس یہ خبر نہیں پہنچی، کہ ہم چھوٹے چھوٹے سے کام کرنے پڑتے ہیں. جس طرح میں نے دو سوٹ کیسز کی بات کی، ہم ایک کام اور یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم تمام پاکستانی حجاج کے لیے ہم نے ایک سیلولر کمپنی سے ایک پیکج لیا ہے. وہ پیکج ہے صرف 50 ریال کا. 50 ریال کا مطلب کتنا ہوتے ہیں؟ 4,000 روپے پاکستانی. 4,000 روپے میں 45 دن کے لیے ایک پیکج ان کے پاس ہوگا. یہ کالز کا پیکج ہے یا یہ انٹرنیٹ کا پیکج ہے؟ تمام آپ 45 دن تک آپ جو کالز کر رہے ہیں، جو نیٹ استعمال کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ سب چیزیں آپ کو فری ہوں گی. ٹھیک ہے. ایک اور جو ہے، یہ تو بڑا کام آپ نے بتا دیا، لیکن میرے ذہن میں پھر وہی سوال تھا کہ وہ لوگ جن کو انٹرنیٹ استعمال کرنا نہیں آتا، بالکل بھی موبائل وہ لینا ہی نہیں چاہتے اگر یہ سہولت، تو کیا یہ مینڈیٹری ہے یا یہ نہیں چوائس پر ہے؟ چوائس پر. ہم نے ایک کام اور کیا،
جو پہلے نہیں ہوا. ہم نے ایک شارٹ حج یہ جو ہم متعارف کروانے جا رہے ہیں 42 43 44 45 دن کا اسٹے ہوتا ہے حاجی کا. بعض لوگ جلدی واپس آنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم کو 20-21 دن کا حج. اب یہ سہولت آپ نے عوام کے لیے کھول دی, پہلے بھی وی آئی پی حج کے نام سے ایک پیکیج تو تھا نا. میں سرکاری بات کر رہا ہوں جی, لیکن عوام کے لیے اگر یہ آپشن آپ نے کھول دیا جی تو جی, بڑی یہ بات ہے. سرکاری جو ہے پرائیویٹ سیکٹر وہ جو ہیں پرائیویٹ حج گروپ آرگنائزرز ان کی بات میں نہیں کر رہا. میں اس کے حوالے سے آپ سے جو ٹور آپریٹرز ہیں اس کے حوالے سے ضرور بات کروں گی, لیکن یہاں پہلے جو میرے ذہن میں ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے کوٹا جو ہے وہ مختص ہے, یا خواتین جو ہیں ان کی عمر کے حوالے سے جو ہے وہ پچھلے سال سعودی گورنمنٹ نے پابندی ہٹا دی تھی کہ وہ بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہیں, لیکن پاکستان کی گورنمنٹ نے ہماری اطلاعات کے مطابق اجازت نہیں دی تھی. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, وہ محرم کے بغیر جا سکتی ہیں. کیونکہ دیکھیے سعودی گورنمنٹ یہ حج ہوگا ظاہر ہے سعودیہ میں, جو سعودی گورنمنٹ کے آرڈرز ہوں گے وہ ہم فالو کریں گے. تو آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے کہ پچھلے سال خواتین گئی تھیں بغیر محرم کے, کتنی خواتین نے سفر کیا؟ سب ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, ہر چیز ڈیجیٹائز ہے. ٹھیک ہے, ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں اسی حوالے سے وہ ہے جو ابھی آپ نے جس طرف اشارہ بھی کیا تھا ٹور آپریٹرز کے حوالے سے, جو پرائیویٹ ٹور آپریٹرز ہیں ان کی تعداد میں سعودی حکومت کی جانب سے بھی کچھ کمی کی گئی ہے, کچھ گورنمنٹ نے بھی کمی کی ہے. یہ کیا قصہ ہے, اس کے بارے میں بہت ساری خبریں ہم سن رہے ہیں. یہ صرف ایک بات ہے, میں نے جیسا بھی عرض کیا کہ یہ حج سعودی گورنمنٹ کا کام ہے, ان کے آرڈرز ہوتے ہیں دنیا بھر سے. مجھے ابھی بتا رہے تھے وہ وزیر حج سعودیہ کے ڈاکٹر توفیق ربیہ کہ 80 ممالک سے حجاج آتے ہیں. تو اب 80 ممالک سے حجاج آتے ہیں تو جو فیصلے ہوتے ہیں وہ حکومت سعودیہ کے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ختم ہو گئی. اگلی بات, نیا آرڈر ان کا یہ آیا ہے اور سعودیہ میں کچھ چینجز آ رہی ہیں, یعنی ہر شعبے میں. تو حج میں بھی وہ بہت سارے کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایک آرڈر یہ ایشو کیا ہے اور پوری دنیا کے لیے کہ جو یہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز ہیں یہ بہت زیادہ ہیں, ان کو مینیج کرنا ہمارے لیے 900 کے قریب پرائیویٹ ٹور آپریٹرز ہیں جو یہاں سے کام کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے 900 کے قریب. جی بالکل وجہ فرمایا آپ نے. جی, اب کچھ 46 پہ تعداد جو ہے وہ نہیں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں جی اس وقت 901 ہیں, یعنی وہی 900 ہمارے پاس جو رجسٹرڈ ہیں. ان میں انہوں نے شرط یہ لگائی ہے کہ ہر ٹور آپریٹر وہ کم از کم 2000 حجاج کو بھجوائے گا. یعنی آپ اگر 5 بھجوا رہے ہیں تو آپ بھی ٹور آپریٹر ہیں, کوئی 10 بھجوا رہا ہے, کوئی 15 12 40 50 500 1000, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 901 کو ڈیل کرنا مسئلہ ہوتا ہے. ہماری شرط یہ ہے پوری دنیا کے لیے, وہ یہ ہے کہ ہم اس ٹور آپریٹر کو انٹرٹین کریں گے کہ جن کے پاس کم از کم 2000 حجاج کی کیپیسٹی ہوگی. یہ ان کا آرڈر آیا ہے. اب اس پہ میں اگلی بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں جو بہت سے لوگ نہیں جانتے, وہ یہ کہ اس پر ہم نے یہ ہمارے جو پرائیویٹ ٹور آپریٹرز ہیں یہ ان کی ایک تنظیم ہے, اس کا نام ہے ہوپ نے اپنے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے کہ نہیں ہمارے پاس یہ ظاہر ہے بہت بڑا ہمارا اسٹاف ہے, ہم ایڈوانس میں ایگریمنٹس کر لیتے ہیں, تو آپ یہ کیسے کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پرابلم پیدا ہوں گے. تو یہ حکومت سعودیہ سے بات کی جائے. میں جیسے بتایا کہ ابھی میں 2 دن پہلے آیا ہوں سعودیہ سے, تو میری وہاں پر وزیر مذہبی امور سے تفصیلی بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارا آرڈر دنیا میں جہاں سے بھی حجاج آ رہے ہیں ان ممالک کے لیے ہے. میں نے پوچھا کتنی ممالک سے آ رہے ہیں, انہوں نے کہا 80. یہ ہماری ان کی گفتگو ہوئی. لیکن ہماری جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہوئی, انہوں نے یہ کہا کہ ان کا تو آرڈر آ گیا ہے اور حکومت سعودیہ کے آرڈرز کی تعمیل کرنا وہ ہم پر فرض ہے. پھر ہمارے اور سعودیہ کے تعلقات ہیں نا, بہت قربت ہے ہماری, ہم مل کے چلتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہماری جو محبت ہے وہ ایک آج کی نہیں ہے, پرانی محبت ہے. ہم اسٹینڈنگ کمیٹی نے ہم سے یہ کہا کہ ہم آپ کو ایک لیٹر لکھتے ہیں, آپ اس لیٹر کی بنیاد پر آپ ان سے درخواست کیجئے کہ کیا اس پر نظر ثانی ہو سکتی ہے. تو وہ لیٹر ہمارے پاس آ رہا ہے, ہم ان سے پھر بات کر لیں گے. لیکن جیسے میں نے ابھی کہا
کہ ہماری جب گفتگو ہوئی، ہماری میٹنگز ہوئیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب یہ فیصلہ ہمارا تبدیل نہیں ہوگا. میں تو صرف ظاہر ہے پاکستان کی بات کر سکتا ہوں، اپنے پرائیویٹ حج ٹور آپریٹرز جو ہیں ان کی بات کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا آپ، ہمارا مسئلہ صرف پاکستان نہیں ہے، ہمارا مسئلہ پورا عالم اسلام ہے. پورا عالم اسلام ہے. ابھی آپ نے سعودی حکومت سے اور سعودیہ سے خاص طور پہ اپنی بھی اور پورے پاکستان کی محبت جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کہیے گا کہ ابھی جو آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا اس سے قبل ہوتی رہی ہیں، ایک بڑا شکوہ جو ہے وہ پاکستانیوں کو یہ رہا ہے کہ سعودی شہزادے جو ہیں ان کے وزٹ کے لیے یہاں پر بات ہوتی رہی لیکن وہ وزٹ کے لیے نہیں آئے. ان قریب کوئی ان کا وزٹ ایکسپیکٹڈ ہے؟ نہیں، میرا ظاہر ہے میری منسٹری کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسی کوئی بات ہوئی ہے کہ نہیں، میں تو صرف حج کے ایشوز، حجاج کو سہولتیں فراہم کرنے کے معاملات، بلڈنگز دیکھنا، ٹرانسپورٹرز کو دیکھنا، کیٹرز سے ملنا. ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو 5 دن ہوتے ہیں نا حج کے، اس میں آپ کو رمی جمار کے قریب ہی جگہ ملنی چاہیے تاکہ حجاج کو سہولت ہو. میں ان چکروں میں لگا رہا. میری خواہش یہ ہے کہ جو ایئر فیئر ہے ہمارا وہ کم ہو تاکہ فائدہ کس کو پہنچے گا؟ حجاج کو. میں ان کا پیکج کم کرنا چاہتا ہوں. شاید یہی وجہ ہے کہ 9 مہینے پہلے جو ہے یہ کام شروع ہو گیا. لیکن اس پر ایک تنقید بھی کی جا رہی ہے. نگران حکومت ہے، آپ نگران وزیر ہیں، اور یہ بات بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ ہو رہی ہے کہ 9 مہینے پہلے آپ نے یہ کام شروع کر دیا ہے، پالیسیز بننا شروع ہو گئی ہیں جس کو آپ انیشیٹ کر رہے ہیں. ڈے ٹو ڈے میٹرز چلانے ہوتے ہیں نگران حکومت نے. تو یہ جو اتنا بڑا پالیسی میں چینج ہے، جو تبدیلی آ رہی ہے اور بہتر تبدیلی بھی اگر آ رہی ہے تو اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ کیا ابھی جو آپ کی حکومت ہے یا آپ کا یہ مینڈیٹ ہے کہ آپ یہ والی تبدیلی کر سکیں؟ نہیں، تبدیلی کون سی آ رہی؟ تبدیلی کوئی بھی نہیں آ رہی. وہ تبدیلی، وہ جو جیسے یہ بات ابھی ہوئی نا کہ حج آپریٹرز وغیرہ، یہ تو ان کا سعودی گورنمنٹ کا کام ہے نا. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اگر جو ایئر فیئر ہے اگر اسے ہم کم کر رہے ہیں، یعنی اب میں اس بات کو اور واضح کر دیتا ہوں، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم مخصوص ایئر لائن سے اپنے حجاج کو بھیجیں؟ جی، اس میں اگر تبدیلی میں اوپن بڈنگ کر دیتا ہوں کہ جناب میں آپ کو بزنس دے رہا ہوں، 90,000 حجاج دے رہا ہوں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ میرے حجاج کو کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں، ٹکٹ کتنا کم کر رہے ہیں. میں اب موٹی موٹی باتیں آپ سے بیان کر رہا ہوں. یہ عمرے پہ جو لوگ جاتے ہیں اس وقت، وہ ٹکٹ ان کا 1,40,000 1,45,000. حجاج جا رہے ہیں تو ان کا ٹکٹ آپ نے مہنگا کیوں کر دیا؟ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم واپس آتے ہیں تو خالی آتے ہیں، 2 طرفہ ٹکٹ لیتے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ گفتگو، ڈائیلاگز جو ہیں وہ جاری ہیں. جو پالیسی جو شفٹ ہے وہ کہیں نہیں ہو رہی ہے. اب جیسے میں نے کہا نا کہ ہم نے یہ جو موبائل کمپنیز سے یہ بات ہم نے کی ہے کہ ہم آپ کو دیں گے سہولت. آپ 45 دن جس طرح آپ ڈومیسٹک کال کرتی ہیں وہ آپ کال کریں گی وہاں سے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو بات کرنی ہے تو 50 ریال یہ سیلولر کمپنیز آپ سے لے رہی ہیں. ختم ہوئی بات. ہم آپ کو، بلکہ یہ جو آنے والے لوگ بھی ہیں، جو بھی گورنمنٹ آئے گی، وہ اس بات پر خوش ہوں گے، شاداں ہوں گے اور بہت اطمینان محسوس کریں گے کہ جو کام ہمیں کرنے تھے وہ پچھلا وزیر کر کے چلا گیا. یہی تو لوگوں کے مسائل ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آنے والی حکومت نے کام کرنے ہیں وہ نگران وزیر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ جنوری میں جو ہے وہ نئی حکومت کے آنے کے وہ ہیں آثار. الیکشن ہو جائیں گے، فروری کے آغاز تک نئی حکومت جو ہے وہ آ جائے گی، جو اس وقت تک کہا جا رہا ہے اس کے مطابق. تو اس صورت میں پھر ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پالیسیز کا تسلسل نہیں ہوتا. تو جہاں وہ پالیسیز، کیونکہ نئی حکومت آتی ہے، ایک حکومت سے دوسری حکومت میں بھی شفٹ ہوتا ہے تو ان کی پالیسیز بند ہو جاتی ہیں. احساس پروگرام ہو جاتا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، پھر وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو جاتا ہے. پالیسیز کا تسلسل رہے گا، اس بات کو کیسے یقینی بنائیں گے آپ؟ دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ پالیسی کہیں چینج نہیں ہو رہی. پالیسی کہیں چینج، لیکن دیکھیں نا آپ معاہدے کریں گے نا کچھ لوگوں سے کہ کیٹرنگ کے لیے، ٹور آپریٹرز کے لیے. آپ کو یعنی 70 سال سے جو حج ہو رہا ہے، یعنی 73 سال سے 74 سال سے وہ تو حج ہو رہا ہے. جو کیٹرنگ کمپنیز ہیں نا، کیٹررز ہیں، ان سے تو ہوتا ہی ہے نا. اگر میں آپ کا کام ہلکا کر دوں، میں آپ کو، یعنی اس وقت لاسٹ ایئر جو کیٹررز کے ریٹ تھے وہ تھے 11 ریال پر میل،
یعنی آپ ناشتہ، لنچ اور ڈنر 33 ریالز، اگر میں اس کو کم کر دیتا ہوں تو کوئی پالیسی چینج نہیں ہو رہی ہے، لیکن سہولت میں اضافہ ہوگا، بالکل درست کہا۔ ایک اگر پچھلے سال کا ایئر فیئر تھا 2.5 لاکھ، اگر میں اسے 2 لاکھ پہ لے آتا ہوں تو پالیسی شفٹ نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سہولت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے۔ دو بیگز دے رہا ہوں میں، ہے نا، سوٹ کیسز دیے جا رہے ہیں، تو 2 سوٹ، اچھا فری، اس پہ کوئی چارجز نہیں ہیں، یہ فری دے رہے ہیں، تو اس میں کوئی پالیسی چینج نہیں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ایک چھوٹا سا بریک لوں گی، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم کچھ بات کریں گے معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت کی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ بات کر رہے ہیں ہم نگران وزیر مذہبی امور انیک احمد سے۔ انیک صاحب، اسلام ایک مکمل ضابطۂ اخلاق ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام محبت کا درس دیتا ہے، صبر کا درس دیتا ہے، امن و آشتی کا درس دیتا ہے، لیکن جو بے امنی ہے، جو بے صبری ہے، اور جو انتشار ہے جو ہم خود پھیلا رہے ہیں، اور خود جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ ناروا سلوک رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ اقلیتیں ہوں، ابھی جڑاں والا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، تو کیا کہیے گا؟ میں نے دیکھا کہ آپ فیلڈ میں تھے اس وقت، لوگوں کے ساتھ خود مل رہے تھے، بات کر رہے تھے، تو آپ نے وہاں جا کر کیا محسوس کیا، اور اس کے بعد پھر آپ کو کیا لگا کہ ان مسائل کا حل کیسے ممکن ہے؟ جی ہاں، بہت اچھا سوال ہے یہ۔ جو پہلی بات آپ نے کی کہ ہمارا دین تو محبت کی بات کرتا ہے نا، ہمارا دین تو بہت خوبصورت ہے۔ بعض لوگ ہیں جو دین کے خوبصورت چہرے کو بھدا کرنا چاہتے ہیں، کچھ اس میں داخلی عناصر ہیں، کچھ خارجی عناصر ہیں، وہ بھی آپ جانتی ہیں۔ ہندوستان نے یہ جو مسیحی بھائیوں کے ساتھ سلوک رکھا، منی پور کا واقعہ وہ آپ کو معلوم ہے، اور اس میں 150 سے زیادہ مسیحی بھائی ہمارے، ان کو ذبح کیا گیا۔ جڑاں والا کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل نہیں، خدا کا شکر ہے کوئی کلنگ نہیں ہوئی، لیکن جو کچھ ہوا وہ بھی کیوں ہوا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کچھ وجوہات سامنے آئی ہیں اس کے پیچھے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وجوہات بہت ساری ہیں، وہ کانٹراڈکٹری بھی ہیں۔ کیوں یہ معاملہ اٹھا، کس نے اٹھایا، کیا معاملات تھے، وغیرہ وغیرہ، ہم ان چیزوں میں نہیں جا رہے، لیکن آپ کا جو سوال ہے اس کا کینوس بہت بڑا ہے۔ جب دین کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے تو ہمارا عمل، یعنی ان لوگوں کا جو اس میں انوالو ہیں، ان کا عمل بدصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں نہ کہیں کوئی مسنگ لنک ہے۔ وہ مسنگ لنک جو میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دین کی جو انٹرپریٹیشن ہے، یہ تفہیم جسے کہتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے۔ وہاں بھی ہم نے بہت باتیں کی، جڑا والا میں، اور مستقل سیمینارز ہیں، ٹاک شوز ہیں، بات ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس، ہم سب دین سے محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، مسلمان کی حیثیت سے۔ ہم اور آپ کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ توہین رسالت ہو اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ کہیں توہین قرآن ہو رہی ہو، نعوذ باللہ، اور ہم خاموش بیٹھیں، ایک مسلمان کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اس خبر کی تحقیق کرنی چاہیے، بالکل تصدیق کرنی چاہیے، اس کے اوپر جو ہے وہ پوری تحقیق کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ کیا ہوتا کیا ہے، اب کوئی خبر آئی کہ جناب والا یہ توہین قرآن کہیں ہو گیا، اب یہ خبر وہ سچی ہے جھوٹی ہے، جو علاقے کے بڑے ہیں، علماء ہیں، خاص طور پر علماء، ہمارے معزز علماء، ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب یہ خبر آئی ہے ہمارے پاس اور یہ توہین قرآن کی خبر ہے، تو ہمارے جو بڑے ہیں، جو علماء ہیں، جو وہاں کے شیوخ ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ فوری طور پر رد عمل عوامی سطح پر، ایک عام آدمی کو فوری طور پر جج نہیں بن جانا چاہیے، اور کیا کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو تباہ و برباد کر دینا، کیا اس عمل سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے ہوں گے؟ یہ شانتی نگر کا واقعہ ہوا 1997 میں، وہاں سے یہ معاملات آگے بڑھے۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے، اور خاص طور پہ مسیحیوں کے تعلق سے نرمی ہے، ان میں قسیسین ہیں،
ان میں رہبان ہیں، یہ راتوں کو اٹھتے ہیں، یہ دعائیں مانگتے ہیں، ان میں تکبر نہیں ہوتا۔ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ مسیح کتنے مسیح علیہ السلام کو سب سے پہلے کس نے، یعنی پچھلے نبی موسیٰ علیہ السلام، ان کی امت، ان کی بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت مسیح علیہ السلام۔ یہود نے مسیح علیہ السلام کو نہیں مانا، وہ آج بھی نہیں مانتے۔ مسیح علیہ السلام کو منوایا کس نے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت نے۔ مسیح علیہ السلام کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ انجیل پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو ہم 2.5 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں ہمارے پاس، ہمارے علماء کی کثیر تعداد ہے، یہ ہمارے علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ دین کا وہ پیغام جو آپ نے کہا نا کہ خوبصورت ہمارا دین، ہمارا پیغام کتنا خوبصورت۔ آپ نے اخلاق کے حوالے سے بات کی، قرآن کریم کیا فرما رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا۔ اخلاق عظیمہ، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو اس کے کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، تو میرا کرنے کے کام نہیں، تو بہت اچھی میں اسی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ عملی طور پر اقدامات حضرت علی کا قول یاد آیا، کرم اللہ وجہہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے اعمال بہترین ہیں، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ بہترین انسان تو وہ بھی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے جو ہے وہ، یہ آپ کا فرمان ہے نا۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ کس کو؟ میرے اور آپ کے رسول کو۔ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ کیا اس رحمت کی کوئی چھینک، کوئی قطرہ میرے پاس آیا ہے کہ میں چلتا پھرتا کردار بن کے دکھاؤں کہ ہاں مسلمان کا کردار ایسا ہوتا ہے، اور اس کو جوڑوں اس بات سے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کو اس کے کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ یہ ہے دین۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، جو دعوے دار ہو ایمان کے، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے۔ دین نام ہے چلتے پھرتے کردار کا، کہ دور سے ہی نظر آئے یہ بات کہ یہ ہے مسلمان، اور اخلاقی طور پر یہ اس کا مقام اتنا بلند ہے۔ اور مسیحی اگر ہم سے یہ کہیں، غیر مسلم ہم سے یہ کہیں کہ اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے، تو ان کے رسول کا اخلاق کتنا شاندار ہوگا۔ مختصراً آخر میں ایک جو ایڈ کرنا چاہوں گی آپ کی گفتگو میں، وہ یہ کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں اقلیتوں کی، کہ جن کے ساتھ جو ہے یہ ناروا سلوک رکھا گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انتشار ہے، یہ جو بے صبری ہے، یہ جو ایک ہمارے اندر غصہ، غم و غصہ اور عدم برداشت ہے، وہ اس قدر بڑھ گئی ہے کہ 9 مئی کا واقعہ بھی ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی ہم حالات خراب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ گلگت بلتستان خود گئے، وہاں جا کے معاملات سنبھالے، تو یہ کہیے گا کہ کیا اب وہاں پر معاملات کنٹرول میں ہیں؟ بالکل الحمدللہ بالکل کنٹرول ہے۔ آج بھی میری کوئی 2-3 گھنٹے پہلے بات ہوئی ہے، سب جو کنسرن لوگ ہیں، ریلیونٹ لوگ ہیں، کوئی الحمدللہ سب چیزیں کنٹرول ہیں۔ اس میں سب سے بڑا کریڈٹ علماء کو جاتا ہے کہ ہمارے معزز علماء خود اس زمین پہ کھڑے ہوئے، خود گئے، پیغامات نہیں بھیجے، خود جا کر کام کیا، اور یہ معاملات جو ٹینشن تھی اس کو دور کر دیا گیا۔ ہر آدمی کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان بڑا خوبصورت ملک ہے نا، کراچی سے خیبر تک۔ مجھے توقع یہ ہوتی ہے کہ میں
بس یہ کام آپ پہ چھوڑ دوں, جی. یا اگلی بات کیا, بلیم گیم, میں آپ پہ اعتراض کروں اور یہی کام آپ دوسروں کے ساتھ کریں. اور صبح ہماری ہوتی ہے شکوے شکایت سے, اس شکوے کو, شکایت کو شکر میں تبدیل ہونا چاہیے. شکوے شکایت کو شکر میں تبدیل ہونا چاہیے, اور اس سے خوبصورت بات نہیں ہو سکتی کلوزنگ لائن کے لیے. اجازت دیجیے, پروگرام کا وقت ختم ہوا ہی چاہتا ہے. اللہ حافظ.